बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। यूनिक ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर हिस्सा नसर पे है और हमारा मौजू है मकतूबात इकबाल। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो मकतूबात हैं उन पे पहला मकतूब, पहला ख़त हम कर चुके हैं। आज हम दूसरा ख़त अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो आपने अकबर इला आबादी के नाम लिखा, आज हम बेटा उस ख़त को पढ़ेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि मकतूबात का ख़ुलासा नहीं आता। यहाँ से आपके लिए दो सवाल होंगे। एक तो तशरीहात का इंतहाई अहम सवाल है और दूसरा MCQs का। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम जो आपका दूसरा ख़त, उसके जो अहम नुकात हैं हम उनको एक नज़र देख लेते हैं। उसके बाद हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले अकबर इला आबादी आप कौन हैं, हम इसका तारफ़ करेंगे। दुआया कलमात, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अकबर इला आबादी को कौन से दुआया कलमात इस ख़त में लिखे हैं और क्यों लिखें। फिर बीमारी का ज़िक्र, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे अपनी एक बीमारी का ज़िक्र किया है, उसका ज़िक्र करेंगे। मसनवियों पर तबसरा, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की दो मसनवियों पर एक तबसरा है, एक रिव्यू है। अल्लामा इकबाल ने उसका ज़िक्र अकबर इला आबादी से किया है। तो हम इस ख़त में अल्लामा इकबाल की ये जो दोनों मसनवियाँ हैं उसका तज़किरा भी करेंगे। अकबर इला आबादी के अशआर, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक माहाना रिसाला पढ़ा। उस रिसाले में अकबर इला आबादी के अशआर छपे थे। अल्लामा इकबाल ने एक तो अकबर इला आबादी से उन अशआर का तज़किरा किया और फिर आपको खराज तहसीन भी पेश किया और उन अशआर के हुस्न जमाल का तज़किरा आप यूँ करते हैं कि मैंने उन अशआर को काफ़ी दफ़ा पढ़ा है और अब कुछ और दफ़ा भी मैं उनको पढ़ूँगा। यानी वो अशआर आपको इतने पसंद आए थे। और दूसरा, अकबर इला आबादी जो आपसे उम्र से बड़े हैं, फिर उनको भी ये एक तरीके से बताना, सलीके से बताना कि आप जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे हमारे वतन में सबसे बेहतरीन काम है। तो एक सलीके और करीने के साथ आपने तारीफ़ की। फिर बेटा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो शिकवा जवाब शिकवा आपकी मशहूर ज़माना नज़म है, उसका जो तज़किरा है हम यहाँ पे वो पढ़ेंगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आपको दिबाचा लिखने की दरख्वास्त की है और वो दरख्वास्त कितने खूबसूरत अंदाज से आपने की है, जिसमें अदब झलकता है, हम वो देखेंगे। और इसमें बेटा हमारे लिए एक दर्स भी है कि आपसे जो शख्स उम्र से बड़ा है तो आपने अगर कोई फरमाइश करनी है तो वो इतने खूबसूरत अंदाज से करें, उसको अपनी इज्जत, अपनी तकरीम महसूस हो। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे जो दरख्वास्त की वो बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ अकबर इला आबादी से की। फिर कलकत्ता के फसादात, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने
اکبر الہ آبادی کو خط میں کلکتہ کے فسادات کا ذکر کیا ہے کہ اب وہاں کے حالات خراب ہیں. اور مزے کی بات، آپ کو کلکتہ سے ایک دعوت نامہ بھی بھیجا گیا تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے وہ خط اپنے ابا جان کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. یہ دیکھیے کہ اس میں سمجھنے کا بڑا خوبصورت انداز ہے. وہ خط پیش کیا اور ابا جان سے آپ نے ریکویسٹ کی کہ ابا جان مجھے یہاں پہ مدعوف کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں شرکت کر لوں. تو آپ کے ابا جان نے وہ خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد کلکتہ کے حالات سے آپ آگاہ تھے تو آپ نے اقبال سے کہا تھا، اس بوڑھے اقبال سے کہا تھا کہ بیٹا جو انتظامیہ ہے وہ ان فسادات کی وجہ سے یہ جو جلسہ ہے اس کو منسوخ کر دیں گے، اس وجہ سے آپ نہ جائیں. تو بعد میں بھی عین ہی ویسے ہوا کہ انتظامیہ نے فسادات کی وجہ سے وہ جلسہ منسوخ کر دیا تھا. مگر یہاں پہ درس یہ ہے، ہم اپنے پیرنٹس کو بنا بتائے بے شمار کام کرتے ہیں جس میں وہ کام ان کی دعاؤں اور برکتوں سے خالی ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ہماری معاشرتی اقدار بتاتے ہوئے بتایا ہے، تم عمر کے جس حصے میں بھی پہنچ جاؤ، اگر تمہارے والدین حیات ہیں، جو کام بھی کرو چاہے چھوٹا کام کرو، اس کی اجازت ایک سلیقے اور کرینے سے ان سے لو. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو خط ہے جس کے اندر یہ سارے آداب جھلکتے ہیں، ہم اس خط کا بھی آغاز کرتے ہیں. تمام طلباء آپ اپنی اردو ٹیکسٹ بک اوپن کریں، مکتوبات اقبال دوسرا خط اکبر الہ آبادی کے نام، اور ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر. عزیز طلباء، اکبر الہ آبادی کے نام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خط ہے جو آپ کے سامنے سکرین میں نظر آ رہا ہے. عزیز طلباء، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر الہ آبادی کے نام خط لکھا. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اکبر الہ آبادی ہیں کون، یہ کون سی ایسی شخصیت ہیں جن کے نام شاعر مشرق ڈاکٹر حضرت علامہ اقبال مصور پاکستان آپ ان کو خط لکھ رہے ہیں. تو عزیز طلباء، اکبر الہ آبادی جو ہیں یہ 19ویں صدی کے مشہور اردو شاعر ہیں. آپ نے طنزیہ شاعری بھی کی، آپ نے مزاحیہ شاعری بھی کی، اور آپ کی وجہ شہرت آپ کی شاعری ہے. اصل آپ کا نام سید اکبر حسین رضوی تھا اور آپ کا تخلص اکبر ہے. آپ نے وکالت کا امتحان بھی پاس کیا اور ایز اے جسٹس آپ نے اپنی خدمات بھی سر انجام دی، جہاں پہ آپ کو خان بہادر کا خطاب ملا. 1903 میں آپ اپنی ملازمت سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں. تو عزیز طلباء، آپ نے جنگ آزادی ہند کا، جس کو جنگ عظیم بھی کہا جاتا ہے، آپ نے اس ساری تحریر کو اپنی آنکھوں سے آپ نے اس کو دیکھا ہے. عزیز طلباء، بے شمار آپ کی طرف سے جو اقتباسات ہیں وہ مشہور و معروف ہوئی ہیں.
ایسے ہی بے شمار آپ کی غزلیں ہیں، بے شمار آپ کی نظمیں ہیں جنہوں نے وجہ شہرت جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ادبی گفتگو بھی کیا کرتے تھے، آپ سے سیاسی گفتگو بھی کیا کرتے تھے، اور علامہ اقبال اور خصوصاً اس دور کے جید ادیب جتنے تھے وہ اکبر الہ آبادی کو ایک سند کے طور کے اوپر تسلیم کرتے تھے، اور پھر اس دور میں کسی شخص کا نام اکبر الہ آبادی کی زبان پہ آ جاتا وہ شہرت پا جاتا۔ آپ کے کسی تحریر میں، کسی آرٹیکل میں، کسی صفحے میں کسی شخص کا نام آ جاتا تو وہ بھی شہرت پا جاتا تھا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی آپ ایک سند کا درجہ رکھتے ہیں، پھر آپ کی قلم سے نکلی ہوئی ہر بات وہ ہماری اسلامی روایات، اسلامی اقدار، معاشرتی اقدار میں ڈھلی ہوئی تھی۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ کو خط لکھتے ہیں۔ آپ نے یہ خط لاہور سے لکھا اور آپ نے 14 ستمبر کو یہ خط لکھا 1918 میں۔ 1918 14 ستمبر میں آپ نے یہ خط لکھا۔ مخدومی، بہت ہی خوبصورت لقب کے ساتھ علامہ اقبال نے اس خط کا آغاز کیا ہے۔ مخدومی، اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں آپ کا خادم ہوں، جن کی خدمت کرنے میں مجھے فخر ہے وہ آپ ہیں، عزت والے آپ ہیں، مرتبے والے آپ ہیں، عظمت والے آپ ہیں، بڑائی والے آپ ہیں۔ تو مخدومی، یہ خوبصورت لقب کے ساتھ آپ اس خط کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ آگے کہتے ہیں جی والا نامہ ابھی ملا، خط ابھی ملا۔ والا نامہ فارسی زبان میں خط کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ کا ابھی مجھے خط ملا ہے، الحمدللہ کہ خیریت ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے خط سے مجھے پتہ چلا کہ آپ صحت مند ہیں، آپ ٹھیک ہیں، تو اللہ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ابھی تو مسلمانوں کو آپ کی اور آپ کے لٹریچر کی سخت ضرورت ہے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا کے ساتھ آپ آغاز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت سے ہی رکھے، کیونکہ اس صفحہ ہستی میں، اس زمین پہ ابھی آپ کی اور آپ کے لٹریچر کی ہمیں مسلمانوں کو، ہندوستان کے رہنے والوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ اس سے مراد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ پاک لمبی عمر عطا فرمائے۔ یہ تلمیح ہے خضر علیہ السلام۔ اقبال نے اپنے خط کے اندر اس تلمیح کا ذکر کیا ہے، اشارہ کیا ہے، اور بہت بڑی واقعہ، بہت بڑی بات، بہت بڑا کردار اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور اپنی بات مکمل کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت روایات میں یہ آتا ہے
کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ زندہ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام آپ حیات ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام آپ کی عمر بڑی طویل ہے کہ آپ اس دنیا میں صدیوں پہلے تشریف لائے تھے، اور آج بھی آپ زندہ ہیں اور آپ موجود ہیں۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اسکندر اعظم نے آپ سے ریکویسٹ کی ملاقات ہونے پہ کہ حضور، میں آدھی دنیا کا حاکم ہوں اور چاہتا ہوں کہ باقی آدھی دنیا پر بھی میری حکومت ہو، تو میں آب حیات پینا چاہتا ہوں، آپ مجھے آب حیات تک لے جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی اور ان کو آب حیات کے کنویں پہ اسکندر اعظم کو لے گئے۔ جب اسکندر اعظم وہاں پہ پہنچا اور کچھ لوگوں کو اس نے وہاں پہ موجود پایا، ان کے چہرے پتھروں جیسے ہو چکے تھے، ان کی جو پلکیں ہیں یہ اتنی ڈھلک چکی تھی کہ انہوں نے ان کے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ جب انہیں پاؤں کی آہٹ سنائی دی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی پلکوں کو اٹھا کے اوپر کیا، لمحہ بھر کے لیے دیکھا کہ کون آیا ہے۔ ان کے بازوؤں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنی پلک کو اٹھا سکتے، وہ پلک ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور واپس وہ چہرے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، ان کے بازوؤں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنی پلک کا بوجھ اٹھا سکتے۔ جب اس کیفیت میں ان لوگوں کو دیکھا تو اسکندر اعظم نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اسکندر اعظم وہاں پہ کہتا ہے کہ مجھے آج پتہ چلا موت کتنی بڑی نعمت ہے، کہ یہ لوگ مرنا چاہتے ہیں مگر اب ان کو موت نہیں آ سکتی کیونکہ انہوں نے آب حیات پی رکھا۔ تو موت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یوں اسکندر اعظم نے آب حیات کے کنویں پہ پہنچ کے آب حیات نہیں پیا، مگر خضر علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کی۔ آج بھی بے شمار افراد کی رہنمائی حضرت خضر علیہ السلام کرتے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی ایسی طاقت ہے جس کے سبب یہ ہوا کے ساتھ اڑتے بھی ہیں اور یہ پانی کے اوپر چلتے بھی ہیں۔ تو ایک عمر دراز آپ کو اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہوئی ہے۔ آپ نے اپنے بعد میں آنے والے بہت سارے انبیاء کی رہنمائی بھی کی ہے۔ آپ نے بے شمار اولیاء کاملین کی رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اکبر الہ آبادی کو عمر خضر کی دعا دیتے ہیں، بڑی خوبصورت دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ وہ کیوں عطا فرمائے؟ اس لیے کہ آپ کا ہونا
ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام اتنا عمدہ ہے کہ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، تو اس کا اظہار آپ نے کیا کہ ابھی تو مسلمانوں کو آپ کے لٹریچر کی سخت ضرورت ہے، اس لیے اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ یہ خوبصورت دعا کے ساتھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے خط کا آغاز کرتے ہیں، اور جب آپ کی خیریت آپ کو ملتی ہے اکبر الہ آبادی کے خط سے، یعنی اکبر الہ آبادی نے علامہ اقبال کو خط لکھا اور خط میں اپنی خیریت کا حال لکھا، جواباً علامہ اقبال نے یہ خط تحریر کیا ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت و تندرستی نوازے۔ آپ کا ہونا ہم سب کے لیے کیا ہے؟ نفع بخش ہے، ہمیں ابھی آپ کی سخت ضرورت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس میں آگے وہ بتاتے ہیں، لکھتے ہیں، میں 9 ستمبر 1918 کو لاہور واپس آ گیا تھا۔ دیکھیں 14 ستمبر کو آپ کو اکبر الہ آبادی کا خط ملتا ہے، اسی دن آپ اس کا جواب لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 4-5 دن پہلے 9 ستمبر کو میں لاہور واپس آ گیا تھا۔ علامہ اقبال کہیں گئے تھے، جہاں گئے ہوئے تھے اس کی خبر اکبر الہ آبادی کو تھی، اکبر الہ آبادی کو آپ نے پہلے سے بتا رکھا تھا، اور اب بتا رہے ہیں کہ میں وہاں سے 9 ستمبر کو واپس آ گیا تھا، مگر ترشی کے زیادہ استعمال سے دانت میں سخت درد ہو گیا۔ ترشی بیٹا کہتے ہیں کھٹاس کو، کھٹے کو کہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جو کھٹی چیزیں تھیں یہ بڑی پسند تھیں، تو آپ نے ترشی کا، ان کھٹاس والی چیزوں کا، ان کھٹی چیزوں کا آپ نے زیادہ استعمال کر لیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے دانت میں سخت درد ہو گیا۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لاہوری ہونے کے سبب آپ مزے کے ٹیسٹی کھانے کے شوقین تھے، جس کی وجہ سے یہاں پہ آپ ذکر کرتے ہیں کہ ترشی کا کچھ زیادہ استعمال ہو گیا اور اس کی وجہ سے میرے دانت میں یہ سخت درد جو نا وہ ہو گیا، جس نے کئی روز تک مجھے بے قرار رکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس دانت کے درد نے مجھے کافی دن تک بے قرار رکھا۔ یہ دانت کا درد بڑا نامراد درد ہوتا ہے، اس کے سبب نہ تو انسان سے سویا جاتا ہے اور نہ ہی انسان سے کچھ کھایا پیا جاتا ہے۔ یہ درد اتنا بے قرار رکھتا ہے کہ انسان کے جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ بھی اس سے نہیں ہو پاتے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ جو دانت کا درد ہوا اس کا سبب میں جانتا ہوں کہ میں نے ترشی کا زیادہ استعمال کر لیا ہے، مگر اس نے کئی روز مجھے بے قرار رکھا ہے، اب خدا کے فضل سے بالکل اچھا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں صحت و تندرست ہوں۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ اب ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جو بیماری ہے وہ ہماری کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے آتی ہے۔ علامہ اقبال نے جیسے ان سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے
جو ترشی ہے اس کا استعمال زیادہ کر لیا اور اس کی وجہ سے دانت میں درد ہو گیا، مگر جب صحت یاب ہوئے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوا۔ ہمارے پاس کوئی بھی خوبی آتی ہے نا، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ہمارے اوپر کوئی کرم ہوتا ہے، خدا کوئی اپنی رحمت کا جھونکا ہماری طرف بھیجتا ہے، اپنی نعمتوں کے دروازے ہمارے لیے وہ کھول دیتا ہے، تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہوتا بلکہ یہ خدا کا خصوصی فضل ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کوئی ہم پر جب کوئی پریشانی تکلیف آتی ہے تو وہ ہماری وجہ سے آتی ہے، کوئی اچھائی یا کوئی خوبی ہوتی ہے تو وہ اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے جو وہ ہم پر کرتا ہے۔ اس سے آگے آپ لکھتے ہیں کہ رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ انگریزی کے اگست کے نمبر میں ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے ایک ریویو دونوں مثنویوں پر لکھا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کی ٹیکسٹ بک کے اوپر یہ دیکھیں ذرا، رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ، اس کے اوپر حاشیہ نمبر 1 کا لکھا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جو اسی پیج کے لاسٹ کے اوپر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ایسٹ اینڈ ویسٹ ہے کیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو ایسٹ اینڈ ویسٹ ہے یہ ایک جو میگزین ہے، ایک رسالہ ہے جو انگریزی زبان کے اندر پبلش ہوتا ہے۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ اس رسالے میں، کیونکہ انگریزی زبان میں یہ پبلش ہوتا ہے، جو اگست کے مہینے کا ہے، اگست کے نمبر میں جو ماہ اگست میں پبلش ہوا ہے، اس ایسٹ اینڈ ویسٹ رسالے میں ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے ایک ریویو لکھا ہے۔ ریویو بیٹا تبصرے کو کہتے ہیں، ایک تجزیے کو کہتے ہیں۔ وہ جو ریویو لکھا ہے وہ کس پہ ہے؟ دونوں مثنویوں پر لکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں حاشیہ نمبر 2 ہے۔ اب دونوں مثنویوں سے مراد کیا ہے؟ ہم پیج کے یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہ ریویو ہے جی، تبصرہ۔ اب جو دونوں مثنویوں پر یہ جو ریویو ہے وہ بیٹا دونوں مثنویاں ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثنوی ہے، وہ جو اسرار خودی پر جو مشتمل ہے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب کا ٹائٹل بھی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسرار خودی ایک مثنوی ہے، دوسری مثنوی اسی کتاب میں ہے رموز بے خودی۔ یہ 2 مثنویاں ہیں، ایک ہے اسرار خودی اور دوسری ہے رموز بے خودی۔ یہ دونوں مثنویوں کے اوپر جو ریویو لکھا ہے ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے، اور علامہ اقبال اس کی تعریف کرتے ہیں کہ انتہائی خوبصورتی سے لکھا، نہایت قابلیت سے لکھا ہے۔ اگر اس ریویو کی کوئی کاپی مل گئی تو ارسال خدمت کروں گا، تو میں آپ کی بارگاہ میں وہ ضرور بھیجوں گا اگر مجھے اس ریویو کی کوئی کاپی ملی تو۔ بیٹا یہ جو اسرار خودی اور رموز بے خودی، اب تشریحات میں اس کا حوالہ دینا بہت ضروری ہے کہ یہ ہیں کیا، یہ مثنویاں کیا ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ کون سا فلسفہ پیش کیا ہے؟ تو عزیز طلبہ، علامہ اقبال کی شاعری میں تصور خودی اور تصور بے خودی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اقبال کے تصور خودی کا انحصار خود شناسی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ ہے۔ ان کی مثنوی جو اسرار خودی میں خودی کی 3
انہوں نے مرحلے بیان کیے ہیں کہ خودی کی تکمیل کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا ہے اطاعت، دوسرا ہے ضبط نفس، تیسرا ہے نیابت الہی۔ ضبط نفس یہ کہ انسان اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھ لے، کوئی ایسی آرزو یا خواہش نہ کرے جو اس کے مالک کی مرضی کے برعکس ہو، گویا اپنے ارادے کو اپنے مالک کے ارادے کا پابند بنائے، اور اس کے بعد اطاعت کے مرحلے پر اپنے اعمال کو احکام الہی کے مطابق ڈھال لے۔ جب ضبط نفس کر لے گا پھر اطاعت میں آئے گا، اور اس کے جتنے اعمال ہوں گے وہ حکم الہی کے تابع ہوں گے، اور پھر وہ خدا کا جانشین ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ وہ نیابت الہی، کیونکہ یہ خدا کا نائب ہے، اس کا جانشین ہے، تو خدا نے جس کو اپنی خلافت دی ہو، جس کو اپنا نائب بنایا ہو، اس کے کندھوں پہ کوئی نہ کوئی ذمہ داری ضرور ڈالی ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہے، اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ وہ میرا نائب ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، تو ساری کائنات پھر اس کے تصرف میں آ جاتی ہے۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمینوں آسمانوں کرسیوں عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ تو عزیز طلباء، یہاں پہ جو چیز ہمیں بتا دی گئی وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے خلیفہ اور نائب ہیں۔ اگر ہم نے اس منصب کو پا لیا تو پھر پوری کائنات ہمارے تصرف میں ہوگی۔ اللہ پاک پوری کائنات سے حجابات ہمارے سامنے سے اٹھا دے گا۔ تو اس وقت کیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ خودی کی جلوتوں میں ہمیں کیا ملے گا، مصطفائی، ساری مصطفائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی مصطفائی ہے یہ خودی کی جلوتوں میں ہے، اس کو یہ نصیب ہوگی۔ اگر جس کو خودی کی خلوت مل گئی نا تو بیٹا اس کے لیے اقبال کہتے ہیں کبریائی ہے، پھر جہاں تک خدا ہے وہاں تک جو اس شخص کی رسائی ہوگی۔ زمینوں آسمانوں کرسیوں عرش، علامہ اقبال چاروں چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ زمین، جو کچھ زمین میں ہے، آسمان، جو کچھ آسمان میں ہے، پھر جو عرش کرسی ہے اور جو عرش ہے خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ کہتے ہیں یہ خودی اتنی بڑی چیز ہے کہ خودی کی زد میں خدا کی ساری خدائی آ جاتی ہے، خدا اس سے حجابات پھر اٹھا لیتا ہے۔ اگزامپل بے شمار ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک فرماتے ہیں، بلال تمہیں پتہ ہے تم چلتے زمین پر ہو اور تمہارے قدموں کی آواز آسمانوں پر سنائی دیتی ہے۔ پھر انسان یہ مقام اور مرتبہ پا لیتا ہے جو شخص اس خودی کو حاصل کر لیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اسرار خودی کو حاصل کریں اور ضبط نفس اطاعت سے ہوتے ہوئے ہم لوگ نیابت الہی میں پورے اتر آئیں، اور یہی وہ معاملہ تھا جس کے لیے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ فرشتوں نے تو اعتراض کر دیا تھا
تو اللہ پاک نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو یہ ہے نیابت الہی جس کے لیے اللہ نے خصوصاً انسان کو پیدا کیا ہے. تو عزیز طلبہ، علامہ اقبال کا یہ خط اکبر الی آبادی، اس کے اوپر پہلا حصہ ہم نے آج کیا ہے. اس کا دوسرا حصہ ہم دوسرے لیکچر میں کریں گے. اللہ رب العزت آپ تمام طلباء کو علم نافع عطا فرمائے. والسلام.